आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। प्रोग्राम के इस इब्तदाई मरहले में हम बात करेंगे बर्बरियत और सफ़ाकी के उस अजीम शान मुजाहरे की जिसका सबूत नाकाबिल तलाफ़ी सबूत नाम नहाद सेकुलर जमहूरिया भारत में गुज़िश्ता दिनों देखने में आया। यूँ तो हिंदुस्तान की और हिंदुस्तानियों की मुस्लिम दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। इस हवाले से हमें हुकूमती वज़रा के बयानात पे जाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का इस पर मौक़िफ़ क्या है उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप उस सफ़ाक दरिंदे को देख रहे हैं जो अपनी कुदाल से, जो फावड़े से, एक कुदाल से एक मुसलमान, एक बेबस गरीब मुसलमान मोहम्मद नामी एक मज़दूर को वरगला कर एक झाड़ी की तरफ लेकर के गया। उसका एक साथी इस पूरे वारदात की वीडियो बनाता रहा। वो मुसलमान अपने बचाव के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करता रहा, लेकिन उसकी ये कोशिशें सही ला हासिल साबित हुई। इस दरिंदे ने न सिर्फ उस मुसलमान को वहाँ मार डाला बल्कि उसकी लाश, या मेरे ख्याल लाश कहना भी ज़्यादती होगा क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत जान तो उस वक्त ज़रूर रही होगी, उसने उसके जिस्म को आग लगा दी। गौ माता का ये रक्षक, नरेंद्र मोदी नामी भारतीय कस्साब का ये दस्ते रास्त, इस जाहिल आदमी ने, इस अबू जहल, असरे हाजिर के अबू जहल ने उसके बाद एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें उसने हिंदुस्तान के दीगर मुसलमानों से भी अपने इंतकाम का इरादा किया। ये वाहिद हिंदू नहीं है हिंदुस्तान का जिसने मुसलमानों की जान ली है, उनकी जान माल पे हमला किया है या वो उनका मुखालिफ है। इससे पहले नवीद पठान नामी एक कस्साब को भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी मुलाहिजा करेंगे कि एक नवीद पठान नामी तनसाज को, ये गलत फुटेज चलाई जा रही है, ये फुटेज नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये है वो फुटेज नवीद पठान वाली। ये 11 से 12 जरी बहादुर हिंदू, मुझे कहने में कोई यार नहीं, एक अकेले निहत्ते मुसलमान को घेर के उसको तलवारों से, उसको कुदालों से, उसको पता नहीं किस किस चीज से रोड पर मार रहे थे, अनलेस एंड अनटिल के इस बेचारे गरीब ने दम तोड़ दिया। ये पहलवान था, तनसाज था, लेकिन जाहिर है कि एक अकेली जान 11 आदमियों का मुकाबला, और वो भी बर्बरिया जिनके सर पर सवार हो, कैसे कर सकता है। इन 11 आदमियों ने ये कत्ल किया और उसके बाद दफा हो गए। साथ ही साथ दफा हो गई भारत और नरेंद्र मोदी नामी उस कसाब, उस बेहया आदमी की गैरत कि जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता है बेशर्म, जो एक साबिक चाय फरोश है, मौजूदा तो मैं इसको चपरासी भी ना रखूं, लेकिन क्या कहिए कि हिंदुस्तानी, हमारे यहाँ शायद एक एसएचओ रखते हुए इंसान को उसके बैकग्राउंड के बारे में सोचा जाता है, लेकिन इन बेशर्मों ने तो यह भी नहीं सोचा। भारतीय गुजरात में इसने जो कुछ किया, उसके बाद इसने बबांगे दोहल ये एतराफ़ किया कि मैंने बांग्लादेश में खड़े होकर के इसने एतराफ़ किया कि मैंने पाकिस्तान को तोड़ा, साबिक बांग्लादेश के तोड़ने की साजिश की। इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भारत माता, नाम नहाद भारत माता का एक और कारनामा मुलाहिजा कर रहे हैं। आज से 25 बरस पहले जब भारतीय बाबरी मस्जिद, अयोध्या राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में भारत में इस मस्जिद को शहीद किया गया, इस तारीखी मस्जिद को शहीद किया गया, मैं उस वक्त 8वीं 9वीं या 10वीं का मेरे ख्याल तालिब इल्म था। उस वक्त से सुनता चला आ रहा हूँ कि हम मुसलमानों को इंसाफ देंगे। आज मैं 40 बरस का होने जा रहा हूँ, आज तक तो ये इंसाफ नहीं मिला। ये तमाम वारदातें, नवीद पठान का कत्ल, मोहम्मद नामी उस मज़दूर का बरसरेआम कत्ल, भारत में ये जो इस वक्त कांड रचाए जा रहे हैं, ये सब तमाचा है नाम नहाद सेकुलर जमहूरिया के मुंह पे, और उससे बढ़कर हुकूमत पाकिस्तान में शामिल उन ताजिरों के मुंह पे जो हर सूरत, हर हालत, हर कीमत में हिंदुस्तान से दोस्ती के लिए अपना सब कुछ निछावर किए जा रहे थे। ये देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो दिल जला देने वाला मंजर है जिससे पहले इंसान आरजू करता है कि काश उसे मौत ही आ जाए। इस आदमी ने, जिसने बांग्लादेश में खड़े होकर ये एतराफ़ किया कि मैंने पाकिस्तान तोड़ा है, ये हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म का मेहमान था। देखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चेहरे पर कितनी फातिहाना मुस्कुराहट है, गोया इस दौर का सबसे बड़ा रजल अजीम उनके बराबर में बैठा हुआ था। यही नहीं बल्कि उसके बाद लव सॉन्ग्स आगे और चले, ये पींगे बढ़ाई गई। जाहिर है ताजिरों के लिए तो तिजारती सब कुछ होती है।
یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب وزیر اعظم پاکستان، اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان اس چائے فروش کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے اس قوم پر کیا گزرے گی، اس سے مقبوضہ کشمیر کے ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر کیا گزرے گی، حالانکہ خود کشمیری ہیں. مودی کی والدہ کو ساڑیاں بھیجتے رہے، قطع نظر اس کے کہ وہ بیچاری یہ ساڑی پہن سکے یا نہ پہن سکے. یہ ہیں وہ محترمہ جنہوں نے اتنا بڑا جاہل پیدا کیا، اللہ معاف کرے. لیکن میں ان کو کیوں کوس رہا ہوں، یا میرے والوں نے کیا کیا ہے؟ نوید پٹھان تو صرف ایک کیس ہے، کیس سٹڈی ہے. وہ بیچارہ محمد نامی مزدور جو 300 روپے یومیہ کے اوپر دیہڑی دار مزدور تھا، جسے یرغمال بنا کے، جسے بیلا پسلا کر کے اور دیہڑی کی لالچ میں لے جایا گیا اور اس کو آگ لگا دی گیا. آپ کے خیال میں ان لوگوں کو سزا ملے گی؟ نہ یہاں ماڈل ٹاؤن والوں کو سزا ملی ہے، نہ ملے گی. نہ کراچی میں جس بچے کو دن دہاڑے سی ویو پر مار دیا گیا اس کو سزا ملے گی، اور نہ ہی ان لوگوں کو سزا ملے گی. بلکہ ان لوگوں کو، ان کو تو میرے خیال ہے ویر چکر پتہ نہیں کیا ہندی میں کہتے ہیں، ہندوستان کا کوئی جو سب سے بڑا توپ مارا جاتا ہے، میرے خیال ہے ان کو تو وہ دے دیا جائے. یہ وہ بیچارے مسلمان ہیں جو ان ہندوؤں کے، جنونی ہندوؤں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور اس کے بعد ان کی جوتے بازی ہو رہی ہے. میرا خیال ہے یہ ہو بھی صحیح رہے، اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں. میں نے گزشتہ کچھ عرصے قبل فوت ہونے والے اپنے تایا مرحوم سے خلوت جب نے ان سے پوچھا کہ تایا سچ سے بتائیے گا دل پر ہاتھ رکھ کر کے، ہندوستان میں رہ کر غلطی کی یا آپ کے خیال میں آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے؟ ادھر ادھر دیکھا موقع پا کر، پھر انہوں نے بتایا کہ بیٹا اپنی زندگی میں اگر کوئی سب سے غلط فیصلہ کیا تو وہ یہی تھا. اس پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں، ہمارے لوگوں کو کیا ملا، لیکن اس سے پہلے چلتے چلتے حرف آخر اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان اور موجودہ وقت کے سب سے بڑے رہنما محمد نواز شریف صاحب کا ایک آپ کو ساؤنڈ بائٹ دکھاتا چلوں، جس میں انہوں نے اپنے طور پر ہندوستانیوں کی دلجوئی کی بھرپور کوششیں کی، اس سے قطع نظر کہ اس سے ہمارے دلوں پر کیوں نہ سانپ لوٹ جائیں. دکھائیں جی. ہمارا ایک ہی کلچر تھا، ایک ہی ہمارا جو ہیریٹیج ہے، ایک ہی معاشرے کے ہم لوگ تھے. وہ جو بیچ میں بارڈر آ گیا بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا، باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں. آپ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. آپ بھی رب کہتے ہیں، ہم بھی رب کہتے ہیں. جس رب کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اس کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو، اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی کیا ہوگی کہ ہندوؤں کی خوشامد میں، ان جنونی ہندوؤں کی خوشامد میں جو یہاں سرکاری دورے پر آئے تھے، ہمارے اس وقت کے اتنے بڑے رہنما، بلکہ موجودہ وقت کے بھی اتنے بڑے رہنما نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو سرحدیں بیچ میں آ گئی ہیں، جو اس وقت میرے خیال ہے نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ، پلیز پارڈن می سیئنگ دس، قائد اعظم محمد علی جناح سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی پاداش میں ہمیں ان جیسے رہنما ملے. یہ تماچا ہے ان تمام لوگوں کے منہ پر جو 14 اگست کو اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں اور الیکشن میں جا کر کے مذہب، لسانیت اور ذات برادری کے نام پر ووٹ دیتے ہیں، چاہے وہ ان کو دیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کو دیں، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کو دیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کو دیں، کسی چیمپئن کو دیں. اس سے پہلے کہ میں مزید ہذیان بکوں، یہاں وقت ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، دعوت فکر کے ساتھ کہ آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں اور کس کو دینا چاہیے. یہاں وقت یہ پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. لیکن اس شعر کا اطلاق نہ بھارت پر ہوتا ہے اور نہ ہی امریکہ میں. بھارتی وزیر اعظم اور سابق قصاب، کیونکہ اب خود وہ قتل نہیں کرتا، اب کرواتا ہے، نریندر مودی کے رشتے میں کچھ لگتے ان کے سگے اور اس سے بھی بڑے ذہنی مریض ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا گل کھلایا ہے. تمام مسلم امہ کو اس نے گریہ ازاری کرنے کا ایک نادر موقع فراہم کر دیا ہے. اس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ بالآخر تسلیم کر لیا. یہ وہ حرکت تھی جو اس سے پہلے کسی امریکی صدر نے کرنے کی جسارت نہیں کی.
ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید مسلمان حکمران یا مسلم امہ کوئی ریزنمنٹ کریں گے، حالانکہ وہ غلط تھے. نہ مسلم امہ میں اتنا دمخم ہے اور نہ مسلم حکمرانوں کی ہڈیوں میں اتنا گودا ہے کہ وہ ریزنمنٹ کر سکیں. البتہ ایک کام ضرور شروع ہو گیا. نماز جمعہ کے بعد پبلک کو بور کرنے کے لیے شہر کی مختلف شارائیں گھیر کر جن لوگوں کی روزی روٹی امریکہ کو گالیاں دینے سے بنتی ہے انہوں نے پلائی کارڈ لے کر کے اور ماتم بیوگی کرنا شروع کر دیا ہے. آئندہ کچھ دنوں میں یہ سلسلہ اور مزید بڑھنے کی توقع ہے. حکومت پاکستان ظاہر ہے کسی معاملے پر نہیں بولتی تو یہاں کیسے بولے گی. البتہ دفتر خارجہ اپنے جوتے ضرور تلاش کر رہا ہے. جب وہ جوتے مل جائیں گے اس کے بعد پھر وہ جوتے پہن کر کے ایک نام نہاد پریس کانفرنس کر دے گا. یہ دیکھنا ہے کہ سعودی عرب میں وہ جو 40 41 یا پتہ نہیں کتنے ممالک کا اتحاد ایک بنایا گیا ہے, پتہ نہیں کس کے خلاف بنایا گیا ہے, وہ کیا تیر مار لے گا. جنرل راحیل شریف جا کر واشنگٹن ڈی سی پر جھنڈا لہرا کر کیسے آئیں گے. ان سارے اہم ترین موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے شیخ روہیل اصغر صاحب. سر, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جو پوری مسلم امہ نہ کر سکی, 1.5 ارب مسلمان نہ کر سکے ردائے بیوگی کرنے کے بعد, آپ کے خیال میں جنرل راحیل شریف کیسے واشنگٹن ڈی سی پر جھنڈا لہرا کے آئیں گے اس اتحاد کی قیادت میں جو سعودی عرب میں بنایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور عارفین, مجھے آپ کی اردو پہ کوئی شک نہیں ہے. میں صرف آپ سے میرا ایک سوال ہے, شاید اپنی کیا کہتے ہیں بہتر ہو جائے گی, مجھے سمجھ آ جائے گی. یہ امہ کیا ہوتی ہے, مسلم امہ, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت کیجئے نا ذرا. سر اسی وضاحت میں چلے. مسلم امہ, اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں یہ لفظ واپس لے لیتا ہوں, تمام مسلم ممالک, تمام مسلمان. نہیں, مطلب کس امہ کی بات کرتے ہیں؟ کون سی امہ؟ سعودی عرب والی امہ, شام والی, ایران والی, جی ہاں, یا ابھی تھوڑے دن پہلے وہ جو بہن کی سری والی امہ, کون سی والی؟ مطلب آپ پہلے اس کو ذرا توسیع کر لیجیے, اس کو ذرا دیکھ لیجیے نا. میں اس لیے میں نے تھوڑا سا کہا کہ میں کو بات کرتے ہوئے جھجکتا نہیں ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں, سب کے سب اپنے مفادات میں گھرے ہوئے ہیں, سب کے سب. ابھی تھوڑے دن پہلے یہی ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب گیا تھا, اربوں کے اس کو تحائف دیے گئے اور اس کے نیچے آنکھیں پھلائی گئیں اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا اس کی دعائیں لی گئیں, اس پہ نچاور کی گئیں. اور اس کے فوراً بعد ابھی آپ نے دیکھا وہ کیا ہوا, کتنے لوگوں کو پکڑ کے آپ نے صرف اس لیے کہ یہ لوگ ملوث ہیں کرپشن میں. کون سی کرپشن, کیسی, مطلب عجیب سا ہے نا. وہ انہوں نے سیکھ لیا آپ سے کہ پاکستان سے انہوں نے سیکھ لیا کرپشن کا نام لے لو, آپ پکڑ کے اندر دے دو اور اس کے بعد آپ اپنی کلیریفیکیشن کرتے رہو, جو کہ ساری زندگی آپ نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے ایک اور بات کی کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ امہ اس وقت کدھر تھی جب یہاں پہ کھلواڑ ہو رہا تھا. برسہ برس سے فلسطین کے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, برسہ برس سے کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا عراق میں کیا مسلمان نہیں رہتے تھے؟ کیا لیبیا میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا شام میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا مصر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا افریقہ میں مسلمان نہیں بستے؟ کیا یہاں پہ جہاں آپ کی جو ریاستیں روس سے آزاد ہوئیں وہاں پہ مسلمان نہیں بستے؟ کیا حال کر دیا. کسی نے کوئی حرف تنقید یا حرف احتجاج بلند کیا؟ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیجیے برما کے مسلمانوں پہ کیا ہوا. اب غصہ نہ کیجیے کہ نور الفیم, لکھ کے اپنے پاس رکھ لیجیے جیب میں اور نکال کے پھر میری بات کو دیکھ لیجیے گا. چند دنوں کے بعد آپ کا میڈیا کسی اور نان ایشو پہ بریکنگ نیوز شروع کر رہا ہوگا. درست ہے, بھول جائیں گے آپ, یہ سب بھول جائیں گا. آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کبھی یہ دارالخلافہ بیت المقدس میں نہیں تھا. آپ بھول جائیں گے, آپ اس کی لان تان کرنا چھوڑ دیں گے. پھر کوئی نہ کوئی اور چیز آ جائے گی, کوئی کالی چادر پہن کے آ جائے گا, کوئی اب گانوں پہ ڈانس کرنا شروع کر دے گا. آپ ایک ایک گھنٹہ ان کے ڈانس دکھائیں گے, آپ ایک ایک گھنٹہ ان کی تصویریں دکھائیں گے. وہ لوگ جو اپنے مفادات کے لیے ایک جگہ یکجا ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جناب نور العارفین صاحب جو اس ملک میں بسنا پسند نہیں کرتے لیکن آ کے سیاست یہیں کرتے ہیں, لان تان مجھے کرتے ہیں, اور پتہ نہیں وہ
اور دوسری بات ایک ذہن میں رکھیں, میں اس پہ بالکل اس پہ پوری طرح یکسوئی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ جوش لابی تو اس کے اپنے گھر میں ہے, اپنی اس کی بیٹی کس کے ساتھ بیائی ہوئی ہے؟ جوش ہے. اس کا بیٹا کس کے ساتھ بیاہ ہوا ہے؟ اچھا, یہ بریکنگ نیوز آپ نے دی ہے کہ وہ باقاعدہ بیائی ہے, حالانکہ وہاں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن چلیں موضوع کی طرف میں تھوڑا سا ادھر ادھر کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیے شیخ روہیل اصغر صاحب, رہیے نور العارفین صاحب, نئے پاکستان میں یہی آپ دیکھیں گے, اس میں بھی آپ یہی دیکھیں گے, کیونکہ اس کو جو نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں وہ بھی اسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں. تو میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے خون جلا رہے ہیں, آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ اپنے الفاظ ضائع کر رہے ہیں. جس دن یہ دنیا کے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو یقین کیجئے کہ ایک نعرہ ہے بڑا, مجھے تو نہیں لگتا سر کہ کبھی یہ واقع ہو سکے گا. میں ایک آپ کی توجہ ایک خبر کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا. سعودیہ کے ایک شہزادے, حالانکہ سعودیہ کہنا اضافی تھا, اگر شہزادہ کہتا تب بھی آپ پہنچ جاتے. انہوں نے ایک توپ چلائی ہے, خطیر سرمائے سے لیونارڈو ڈیونچی کی ایک پینٹنگ خریدی ہے. اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے میرا خیال ہے اکیلا مسئلہ فلسطین حل ہو جاتا تھا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو رشوت دے دیتے جان چھوڑی جاتی, مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا تھا, بہت سارے کام ہو سکتے تھے. لیکن عیاشی کا یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا. اور وہاں حالت یہ ہے کہ ہماری حکومت پاکستان, سر پلیز الاؤ کیجئے مجھے تھوڑا سا ان کو کچھ کہنے کے لیے. ہماری حکومت, یہ وزیر اعظم کے کیوں چلا رہے ہو یار, مطلب غلط ہے, ہٹاؤ ان کو, ان کے اوپر یہ الزام ہے, ہٹاؤ ان کو. ہاں بس یہ سمندر و مندر دکھاؤ, وزیر اعظم صاحب کو مت دکھاؤ. ہمارے لوگوں کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ ایک سرونگ جرنیل کو, اس کی خدمات کو سعودی عرب نے ڈیمانڈ کیا, اور ہمارے سابق وزیر اعظم پاکستان نے یا ان کی کابینہ نے الاؤ کر دیا, ایک این او سی دے دیا جنرل راحیل شریف کو کہ آپ یہاں سے فراغت پائیے اور اس کے بعد وہاں جا کر کے ان کی خدمت میں لگ جائیے. یہ مجھے بتائیے سر, دنیا کی تاریخ میں, پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا, امجد شعیب صاحب آن ریکارڈ ہیں, دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے, صرف اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کو ایگزائل کاٹنے کے لیے سعودی عرب کی سرزمین ملتی ہے, ان کو اپنی اسٹیل مل لگانے کے لیے سعودیہ کی سرزمین ملتی ہے. راحیل شریف کو جانے دینا مناسب تھا. اگر راحیل شریف وہاں گئے, اگین میں اسی پہلے سوال کی طرف آؤں گا, کیا کارنامہ سر انجام دینے کی توقع رکھتے ہیں آپ ان سے؟ نور العارفین, میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا گزارش کر دوں, کیونکہ آپ کے ویورز بھی ہیں اور اس ملک کے عوام بھی آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تھوڑا سی دوستگی کر لیجئے کہ راحیل شریف جب ہو گئے ریٹائرڈ, ہوتا یہ ہے, جو ایک طریقہ جو مجھے پتہ ہے یا میری نالج میں ہے, کہ جو ریٹائرڈ ان مخصوص جو ہوتی ہیں آپ کی اسائنمنٹس, وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو گورنمنٹ جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں ان کو اس پہ این او سی لینا پڑتا ہے. اب آپ تھوڑا سا نور العارفین اس میں آپ ذرا تھوڑا سا اس کی گہرائی میں چلے جائیے, تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیے. تو جب راحیل شریف صاحب وہاں پہ وزٹ کیا کرتے تھے تو ایکسٹرا آرڈنری ان کو پروٹوکول دیا جایا کرتا تھا. اس کے بعد جب راحیل شریف صاحب ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کی, سعودی عرب گورنمنٹ نے بھی اور راحیل شریف صاحب نے بھی, کہ وہ ریلیف چاہتے ہیں, ریلیف نہیں, وہ ایک این او سی چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک چیف آف آرمی سٹاف تھے اور چیف آف آرمی سٹاف کے لیے اسٹیٹ سے این او سی لینا ضروری ہے. اب اس کو آپ کو لینا پڑے گا. اب آپ مجھے نور العارفین آپ یہ بتا دیجئے کہ جب ایک شخص جو خود جانا چاہ رہا ہے, جو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے اپنی نوکری کروں گا یا ان کی خدمت کروں گا, اس میں پاکستان گورنمنٹ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پاکستان گورنمنٹ کو اس وقت اعتراض ہو سکتا ہے. آپ نے اتنا بڑا انکشاف فرما دیا. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہاں پروگرام میں ایک کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کا شکریہ چاہوں گا, اور آپ نے آج اوتھینٹیکیٹ کر دیا اسے ایک رائے کو کہ اس میں راحیل شریف صاحب کی اپنی انٹینشن شامل تھی, اور یہاں ہمارے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ قدم بڑھاؤ راحیل شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں پوسٹر لگ رہے تھے. خیر بہرحال, جب تک عقل مند زندہ ہے, نہیں جب تک کوئی اور زندہ ہے عقل مند کھائے کمائے گا. ناظرین, وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے,
تو بات کریں گے ایک نئے موضوع پر ایک نئے مہمان سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت بسرا صاحب. ان سے بات کریں گے پاکستانی سیاست کی کرشمہ سازیوں پر، لیکن اس سے پہلے بتا دوں 3 سال 4 ماہ 26 دن کے بعد باقر نجفی رپورٹ اباؤٹ ماڈل ٹاؤن سانحہ منظر عام پر آ گئی ہے. اجلاس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بلایا تھا اس کو دراصل ان اموات کا، اس قتال کا، ناٹ اموات کا، ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، محرک قرار دیا گیا ہے. شہباز شریف صاحب کو بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی پولیس ایکشن روکنے کا حکم نہ دیا گیا. پولیس نے وہی کچھ کیا جس کے لیے اسے وہاں بھیجا گیا تھا. معاف کیجیے گا. مولانا کنٹینر بھی پاکستان اینول چھٹیوں پہ آ چکے ہیں. احتجاج کا موسم بس آنے ہی والا ہے. میرے خیال ہے کنٹینر کی تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی اب تک. تو کس کو سزا ملے گی اس بارے میں کوئی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی خوشگمانی سے کام لے کر آپ کو کوئی طفل تسلیاں دینا چاہوں گا. پاکستان میں کس کو سزا ملی ہے کوئی ایک نام آپ مجھے لکھ کے بھیج دیجیے گا، اس کے بعد میں اس فیلڈ سے نکل جاؤں گا. شہباز شریف صاحب کو، رانا ثناء اللہ کی مجھ کے ایک بال کو اگر آپ مجھے ثابت کر دیں گے ان کو سزا دی جا سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پروگرام یہیں وائنڈ اپ ہو جائے گا. پاکستانی سیاست کی کرشمہ سازیاں دیکھیے. بلاول صاحب فرماتے ہیں طاہر القادری از اے کارٹون، اور اب بلاول صاحب کے والد ماجد اسی کارٹون کے بغل میں بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں پبلک سے. فرماتے ہیں طاہر القادری حکم دیں گے تو ان کے ساتھ کنٹینر پر بھی سوار ہو جائیں گے. شکر ہے کنٹینر کا نام لیا، K2 کی پہاڑی کا نہیں، کہ طاہر القادری کہیں گے تو K2 کی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا. طاہر القادری صاحب نے جوابی لطیفہ سنایا. فرمایا بے نظیر بھٹو بھی منہاج القرآن کی مستقل ممبر تھیں. شوکت صاحب بے چین ہیں، میرے خیال ان سے بات کی لیتے ہیں. شوکت صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. یہ مجھے بتائیے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر کا حوالہ نہیں دیا جو انہوں نے لکھی تھی. نور عرفان، پہلے بات تو یہ ہے کہ سیاست میں ناممکن چیز کوئی بھی نہیں ہوتی. سیاست میں اتحاد بنتے رہتے ہیں، اتحاد ٹوٹتے رہتے ہیں. آج کا مخالف کل کا دوست، کل کا دوست آج کا مخالف ہو سکتا ہے. یہ کوئی حرف آخر چیزیں نہیں ہوتی ہیں. سیاست ہے، سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. کوئی مستقل دشمن مخالف بھی نہیں ہوتے اور مستقل دوست بھی نہیں ہوتے ہیں سیاست میں. دوسری بات دیکھیں، یہ جو باقر نجفی رپورٹ اور ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، یہ نور العارفین پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ، اور خود باقر نجفی صاحب نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ کوٹ کیا ہے. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ حکمران ہی اگر قاتل بن جائیں، حکمران ہی اگر لوگوں کی جان و مال سے کھیلنا شروع کر دیں، حکمران ہی اگر دیکھیں نا، اگر ان کی جگہ مریم ہوتی یا حمزہ شہباز ہوتے تو کیا شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اپنی پولیس کے ذریعے اس طرح قتل عام کرواتے؟ یہ بھی کسی کے مریم اور حمزہ ہے نا. اب بات یہ ہے نور العارفین، جب رپورٹ آ گئی، یہی وہ شہباز شریف سے جو کہتے تھے میری طرف اشارہ بھی ہوا، یہاں پہ چھاتیوں پہ ہاتھ مار کے اشارہ بھی ہوا تو میں الگ ہو جاؤں گا. اب تو پورا پنجہ ان کی طرف ہے، دونوں ہاتھ ان کی طرف ہے. 10 جگہ پہ ذکر کیا گیا کہ بیان حلفی جھوٹا دیا، کہیں اس نے نہیں روکا. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا کریں. یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، نہ ہی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں پر جس طرح آئے آپ وہ کہہ رہے ہیں قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. بھائی اب نہیں تو کبھی نہیں. انف از انف. ہم نے صرف یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جا کے کھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ. کس بات پہ؟ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ. ایجنڈا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں، جینوئن ڈیمانڈز ہیں، کہ قاتل اعلیٰ ہے یہ، انہوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے، لوگوں کا دن دہاڑے قتل ہوا ہے. یہ تو جلیانوالے باغ میں کبھی سنا تھا، اور یہ تو ہٹلر سے بھی بدترین ہے. جنرل ڈائر کے یہ فالوور ہیں. مجھے بتائیے کہ شریفوں کا یہ خاندان اور ٹبر قاتلوں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا ایسا عظیم خاندان ہے کہ جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے الزام ان پہ، اور پھر بھی ہٹ درمی ہے اور بشرمی ہے اور ضد ہے. ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس باقر نجفی رپورٹ کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو فارمولا دیں گے، خواہ اس کے لیے دھرنا دینا پڑا، خواہ اس کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑا. سر آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری کی کنسسٹنسی بھی تو شبے سے، شک و شبے سے بالاتر نہیں ہے نا. ڈاکٹر طاہر القادری بھی اپنی اینول چھٹیاں گزار کے لوگوں کو کنٹینر پہ چڑھا کے اور یورپ چلے جائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے. اس سے نور العارفین میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. سنیں، 126 دن دھرنا دینا کوئی عام کام نہیں تھا. انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے ان شہیدوں کا انصاف مل جائے.
لیکن نہیں ملا. سر ایک اچھا، چھوٹا سا اب کام بات- آپ کہیں گے اب طاہر situation القادری میں صاحب سے، different شاید ہے آپ کی بات سن لیں، ان سے کہیے اپنی کینیڈین نیشنلٹی کینسل کر کے یہاں آ کے بس جائیں اور ماڈل ٹاؤن کے سانحے کا قصاص لینے کے لیے میں بھی سڑک پہ اتر آؤں گا اس فیلڈ سے نور باقاعدہ العارفین- استعفیٰ دے کر. نور العارفین، آپ بحث کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں. میری بات، میرا پوائنٹ آف ویو سن لیں. پہلے جو کچھ بھی ہوا، اب وہ رپورٹ جس کو خود اس قاتل اعلیٰ نے باقر کمیشن بنایا اور کہا کہ یہ رپورٹ آتی جائے گی تو میں الگ ہو جاؤں گا، اب رپورٹ آ گئی ہے. اب تمام جماعتیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس میں مسلم لیگ کاف، اس میں تحریک انصاف، اس میں شیرپا گروپ، سنی والجماعت، ایم کیو ایم، پی ایس پی، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ان قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچنا چاہیے اور سرے عام ان کو پھانسیوں کے تختہ دار پہ لٹکانا چاہیے، تاکہ آج کے بعد حکمرانوں میں، یار حکمران کس لیے ہوتے ہیں؟ مال و جان کا تحفظ کرنے کے لیے. اگر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ باقر نجفی ایک جج ہے ہائی کورٹ کے، انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا، اس لیے ہم جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ بتایا ہے کہ آپ کا کنٹینر نکلے گا، اس کا گاٹ یور پوائنٹ سر. یہاں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی ہے. آپ کی شکریہ. ناظرین، کسی خوش فہمی کے بغیر رانا ثناء اللہ صاحب، جب ظاہر اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہوا، ان کو چھٹیوں پر بھیج دیا گیا، تو رانا ثناء اللہ کی مونچھ کا بال کون توڑ لے گا؟ میں اس حوالے سے کسی گمان میں مبتلا نہیں ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جلد ہی مجھے کیوں نکالا کا شہباز شریف ورژن بھی ریلیز کر دیا جائے گا، تاکہ دل کو سکون اور آنکھوں کو قرار نصیب ہو، تاکہ ہٹ دھرمی کا ایک اور مظاہرہ دیکھنے کے لیے ملے. اسی کے ساتھ یہاں پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو باقاعدہ اجازت دیجیے. فی امان اللہ.